मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास के अंदर हमने ओपनिंग सप्लिकेशंस में से जो सबसे पहली दुआ है उसको स्टार्ट करना है और उसी तरह हम रूट वर्ड्स के अकॉर्डिंग इसको स्टडी करेंगे, क्लासिकल अरबिक की मीनिंग्स के अकॉर्डिंग। और इसमें जो पहली दुआ है उसके कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो है इसके 3 पार्ट्स हैं। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खतायाया कमा बाअदता बैनल मशरिकी वल मगरिब, ये आपका पहला पार्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास अल्लाहुम्मा नक्कीनी मिन खतायाया कमा युनक्का सौबु अल अबियदु मिनद्दनस अल्लाहुम्मा। उसके बाद थर्ड पार्ट अल्लाहुम्मा ग़सिलनी मिन खतायाया बिलमाई वस्सल्जी वलबरद। तो यहाँ तक आपके ये 3 पार्ट्स हैं इस दुआ के अंदर। और मैंने कल भी आपको बताया था कि इस दुआ के अंदर एक इमेजरी है जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तेमाल की है और उस इमेजरी के अंदर बहुत स्पेशल मीनिंग्स हैं हमारे लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ओपनिंग सप्लिकेशंस में से जो पहली दुआ है और उसका जो पार्ट 1 है वो स्टार्ट होता है अल्लाहुम्मा से। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट्स मैं पिछले लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उनको मैं आगे से आगे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, उनको रिकॉल करने के लिए आप लोगों ने अपने नोट्स से रेफ़र करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला वर्ड आता है वो कौन सा है? अल्लाहुम्मा। इसका मतलब क्या है? या अल्लाह। बट ये किस चीज़ के साथ है? एक हाई लेवल के स्ट्रेस के साथ है, या अल्लाह, जो एक हाई लेवल की फीलिंग्स होती हैं ना उसके साथ। अब उसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड वर्ड था वो था हमारे पास बाइद। अब बाइद के अंदर क्या मीनिंग आता है? बाइद का सबसे पहले हम पैटर्न देखते हैं। देखिए, कुछ वर्ड्स होते हैं अरबिक के अंदर के 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं इन अरबिक, इस्म, फ़िल और हर्फ। जब इस्म है तो उसके लिए डिफरेंट निशानियाँ, और फ़िल है तो उसमें फ़िल माजी, फ़िल मुदारे, उसके बाद फ़िल अमर, फ़िल नहीं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। एस एक्टिव और पैसिव वर्जन्स इंक्लूड हो जाते हैं। हमने उन ग्रामर की चीज़ों के अंदर नहीं जाना। यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने का मकसद क्या है कि ये जो बाइद है ना, ये फ़िल अमर है। फ़िल अमर का मतलब क्या है कि ये कमांड का सीखा है, द कमांडिंग फॉर्म, कि जब आप किसी को कोई हुक्म देते हैं कि ये मेरे लिए करो, उसको आप कहते हैं कमांड का सीखा कहते हैं इन अरबिक। लेकिन जब हम किसी ऐसे से बात कर रहे होते हैं जो एक हाई पोजीशन पर होता है और हम लोअर पोजीशन पर हैं, तो हम जब उससे बात करते हुए कमांड का सीगा इस्तेमाल करेंगे, यानी कमांड की फॉर्म, सीगा मतलब कि फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें क्या मतलब है कि क्या हम उनको हुक्म दे रहे हैं कि आप ये हमारे लिए करें। तो जब हम किसी सुपीरियर पर्सनालिटी से बात करते हैं ना, तो उस वक्त हम उनको हुक्म नहीं देते, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू डू दिस फॉर मी। ऐसे नहीं कहना कि डू दिस, हम क्या कहते हैं? आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू डू दिस फॉर मी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कमांडिंग का सीगा हमने इस्तेमाल किया है, दरख्वास्त के लिए, हुक्म के लिए हमने नहीं किया। तो नॉट कमांडिंग बट रिक्वेस्टिंग टू समवन सुपीरियर। जब सुपीरियर से बात करेंगे तब ये दरख्वास्त का पैटर्न आएगा। अब ये जो हमारे पास बाइद का वर्ड था, इसके अंदर बेसिक जो है वो मीनिंग कौन सा है, ये तो हमने देख लिया कि ये पैटर्न किसके ऊपर है, ये कमांडिंग के पैटर्न के ऊपर है। लेकिन इसका मीनिंग क्या है? बाइद जो है ना, ये एक इवॉल्व फॉर्म है। इवॉल्व फॉर्म का क्या मतलब है कि इसके अंदर ना एग्जेजरेशन है। एग्जेजरेशन यानी मुबालगा आराई कहते हैं ना, कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक आदमी है लेकिन उसका कद जो है वो बहुत लंबा है, और वो इतना लंबा है कि वो उसका जो सर है वो कमरे की छत के साथ जो है वो टकराता है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो बेचारा इतना लंबा होगा कि उसका जो सर है वो कमरे की छत के साथ टकराए, लेकिन क्या होगा कि इसके अंदर एक एग्जैजरेशन आ गई है। मैंने एग्जैजरेट करके चीज़ को एक्सप्लेन किया है, उसको रिप्रेजेंट किया है। तो बाइद, ये अरबिक में जब हम मुबालगा की बात करते हैं ना, उर्दू में जब एग्जैजरेशन होती है, मुबालगा आराई होती है, तो उसके अंदर झूठ शामिल होता है। वो रियलिटी बेस्ड जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं होती। रियलिटी के ऊपर आप बात नहीं कर रहे होते, आप एक इमेजिनेशन के ऊपर बात कर रहे होंगे, या फिर किसी चीज़ को झूठ के जो उसका वजूद ही नहीं है लेकिन आप उसको बयान कर रहे हैं, इस तरीके से होता है। लेकिन अरबिक के अंदर जब आप एग्जैजरेशन की बात करते हैं ना, तो उस वक्त मतलब होता है कि एक चीज़ का अगर एम्फोसिस का लेवल था ना 1 के ऊपर,
تو آپ نے اس کو 100 کے لیول پر پہنچا دیے، لیکن اس کے اندر جھوٹ شامل نہیں ہے. جیسے رحمان، تو رحمان کے اندر جو یہ الف نون آتا ہے نا، یہ کیا چیز کو کر دیتا ہے؟ ابنڈنٹ کر دیتا ہے، کہ یہ جو رحمت ہے یہ ابنڈنٹ ہے، ابنڈنٹلی مرسیفل. ٹھیک ہے. لیکن جب ہماری اردو میں بات ہوگی تو وہ مبالغہ کیا ہوگا؟ وہ جھوٹ شامل ہوگا. عربک میں ایسا نہیں ہوتا. تو جہاں کہیں پر عربک میں مبالغہ کی بات آ رہی ہے نا، ایگزیجریشن کی فارم آ رہی ہے، وہاں پر آپ نے سمجھ جانا ہے کہ جو میننگ ہے اس کا افیکٹ جو ہے وہ 1 سے 100 کے لیول پر پہنچا دیا گیا. تو یہ آپ نے اس کا میننگ سمجھنا ہے. تو جب باعد کا مطلب ہے نا، باعد کا مطلب ہے کہ جو فاصلہ ہے وہ پیدا کر دیجیے، فاصلہ پیدا کر دیجیے. اللہم باعد، اللہم باعد کا کہ اے اللہ، اللہم فاصلہ پیدا کر دیجئے. لیکن یہ فاصلہ کیسا؟ یہ فاصلہ ایسا ہے کہ ہیوج ڈسٹنس، ایک بہت بڑا فاصلہ. اور اس کے اندر کیا ہوگا؟ میننگ یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں کہ پٹ اے ہیوج ڈسٹنس. ساتھ ہی ساتھ میں ان کی نا ٹرانسلیشن بھی آپ کے لیے لکھتی جاؤں گی، اور وہ ڈفرینٹ کلر میں ہوگی تو آپ لوگوں کو اس سے سمجھنا آسان رہے گا. لیٹ می ڈیسائڈ دی کلر. نو، یہ والا نہیں، یہ والا چلے گا. چلیں جی. تو اب یہاں پر ہم نے جب ٹرانسلیشن لکھنی ہے تو وہ کیا ہوگی؟ او اللہ. اس کے بعد کیا ہے؟ پلیز. پلیز کیوں آئے گا؟ کیونکہ یہ جو کمانڈ کی فارم ہے یہ ہم کس میں استعمال کر رہے ہیں؟ درخواست میں استعمال کریں. یہ حکم نہیں ہے. حکم میں پلیز نہیں کہا جاتا. جب آپ ریکویسٹ کرتے ہو اس وقت پلیز کہا جاتا ہے. پلیز پٹ اے ہیوج ڈسٹینس. اب یہ تو بات ہو گئی کہ پٹ اے ہیوج ڈسٹینس، لیکن کس کے اندر؟ کن کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ پیدا کرنے. اب یہاں سے بات آگے کنٹینیو ہے. نیکسٹ ورڈ جو آپ کا آتا ہے نا وہ ہے آپ کا بینی. اب یہ آپ کے 2 ورڈز ہیں. ایک یہ پارٹ ہے اس کا، اچھا کلر میں دوسرا لے لوں. ایک یہ پارٹ ہے اور ایک یہ پارٹ ہے. اب بین اور یہ والا جو نیچے والا پارٹ ہے ای کا، یہ آپ کا مضاف ہے اور یہ ہے آپ کا مضاف الیہ. بینی، ٹھیک ہے، بٹوین می. یعنی کہ یہ جو فاصلہ ہے وہ میرے اینڈ سے دوسرے اینڈ تک. تو بینی جو میرے اینڈ کا پارٹ ہے نا اس کو میں بینی کے اکارڈنگ ریپرزینٹ کروں گی. تو یہاں پر میننگ کیا بنے گا؟ یہاں پر میرے لیے میننگ بنے گا بٹوین می. نیکسٹ ورڈ ہے آپ کے پاس بینا. و بینا. اب جس انداز سے یہ ایکسپلینیشن آپ کے پاس آ رہی ہے نا، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو اس دعا کے اوپر اسٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ آپ لوگوں کو منٹوں کے اندر یاد ہو جائے گی، کیونکہ آپ لوگ اس کے جو روٹ لیول کے میننگز ہیں نا ان تک پہنچ جائیں گے. اب و بینا، اب یہ ایک الگ ورڈ ہے. عربک کے اندر جو حروف ہوتے ہیں نا ان کو بھی ہم ورڈز کی کیٹیگری کے اندر لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے کچھ افیکٹس ہوتے ہیں، اسپیشل افیکٹس ہوتے ہیں جو وہ کریٹ کرتے ہیں دوسرے ورڈ کے اوپر. تو و آپ کا ایک ورڈ ہو گیا، اینڈ بینا، بینا بٹوین. تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ٹرانسلیشن آئے گی؟ اینڈ بٹوین. بٹوین می اینڈ بٹوین. اب اس کے بعد نیکسٹ ورڈ آتا ہے آپ کے پاس، اس لفظ کو غور سے سننا ہے، خطایا. خطایا اور اس کے بعد نیکسٹ پارٹ ہے اس کا یا، خطایا یا. اب یہ اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر بھی آپ کا جو اسٹرکچر جائے گا نا وہ وہی جائے گا، مضاف الیہ کا. خطا اور یا، یہ آپ کا مضاف آ گیا، یہ آپ کا مضاف الیہ آ گیا. کیوں یہ ساری چیزیں جو گرامر کی میں ایکسپلین کر رہی ہوں یہ کیو ایل پی کے اسٹوڈنٹس کے لیے کر رہی ہوں. جو صلاح سیریز کے ان کو نہیں بھی آتا، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. آپ لوگ جسٹ اس کے میننگ اور اس کے افیکٹ کے اوپر فوکس کریں. اب خطا یا، خطا جو ورڈ ہے نا
اس کا اوریجن ہوا ہے جس ورڈ سے وہ ہے خطا، خط، ٹھیک ہے. اب اس کا کیا میننگ ہے؟ خطایا کمز فرام، یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں کمز فرام خط، ٹھیک ہے. اب اس خط سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے مسٹیکس. مسٹیکس اس کا مطلب ہے خطایا. جو خطا ہے یہ سنگولر ہے، اور جو خطایا ہے یہ پلورل ورژن آ جاتا ہے. یہاں پر جو مینشن ہے یہ آپ کا پلورل ورژن ہے. تو یہ پلورل ورژن ہو گیا. اب خط سے کیا مراد ہے؟ مسٹیکس. خطا یا جس روٹ ورڈ سے نکلا ہے وہ ہے خط. اب اس کو جب ٹرانسلیشن میں آپ لوگ دیکھیں گے نا تو آپ لوگوں کو ملے گا کہ فاصلہ پیدا کر دیجئے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان. میں اوپر سے آپ لوگوں کو ٹرانسلیشن پڑھا دیتی ہوں. او اللہ ڈسٹینس می فرام مائی سنس. اب یہاں پر کون سی چیز ریپرزینٹ کی جا رہی ہے؟ مائی سنس. اب آپ لوگوں نے یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر سنس مینشن ہے ان اے ٹرانسلیشن، لیکن عربک کے اندر یہاں پر کیا مینشن ہے؟ خطایا، ٹھیک ہے. خطا اور جو سن ہے ان میں ایک ڈفرنس ہے. یہ یہاں پر گناہ کی بات نہیں کی جا رہی کہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، یہاں پر خطا کی بات کی جا رہی ہے. تو خطا میں اور گناہ میں بیسیکلی کیا ڈفرنس ہے؟ گناہ کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ تو آپ سن کر دو گے، خطا کی جو ٹرانسلیشن ہے نا وہ بیسیکلی ہوتی ہے مسٹیک، ٹھیک ہے، مسٹیک. اور ٹرانسلیشن میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پر آپ لوگوں نے ٹرانسلیشن کے اندر غلطیاں ڈھونڈنے نہیں لگ جانا. ٹرانسلیشن بیسیکلی آئیڈیا کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور ہر بندہ گرامر کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے. تو ٹرانسلیشن کرنے والوں کو جو چیز وہاں پر سب سے زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے وہ وہاں پر اس چیز کو مینشن کر دیتے ہیں، کیونکہ باقی جو عوام ہے وہ زیادہ تر لے مین ہے. لے مین کون ہے؟ جن کو گرامر نہیں آتی، جن کو باقی کنسیپٹس نہیں پتہ، ایون کچھ ایسے ہیں جن کو عربک پڑھنی بھی نہیں آتی. تو ان کے لیے جسٹ ٹرانسلیشن کافی ہوتی ہے، ان کو تھوڑا ایک بیسک میننگ سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن جو ایک ہائی لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ ان کو نہیں سمجھ میں آ پاتی، کیونکہ ان کو عربک کا نہیں پتہ ہوتا. اب یہاں پر یہ جو خطایا ورڈ ہے یہ نکلا ہے جس ورڈ سے وہ ہے خط. خط کہتے ہیں مسٹیک کو. اب مسٹیک سے کیا مراد ہے؟ مسٹیک سے مراد ہے آپ کے سلپ اپس. اب سلپ اپس کیا ہے؟ اب اس چیز کو ایکسپلین میں کر سکتی ہوں جسٹ بائی ایکسیڈنٹ، کہ آپ سے کچھ ہو گیا، آپ کا ارادہ نہیں تھا کہ آپ وہ کریں، لیکن وہ جسٹ بائی ایکسیڈنٹ آپ سے ہو گیا. اٹس جسٹ این ایکسیڈنٹ. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی چیز اچانک سے ہو جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں اٹس جسٹ این ایکسیڈنٹ، کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ ایکسیڈنٹلی یہ ایکٹ جو ہے وہ ہو گیا. سلپ اپس کے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اویئرنیس ہوتی ہے کہ آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں، لیکن خطا یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں. اٹس جسٹ لائک کہ آپ کے ہاتھ میں ایک کپ ہے، آپ کے ہاتھ میں کپ ہے کافی کا یا چائے کا، ٹھیک ہے، اور آپ چل رہے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کپ کے نیچے جو ہے وہ ایک بالکل چھوٹا سا ہول ہے. لیکن جب آپ چل رہے ہیں نا اس کپ کو اٹھا کے، اس کپ سے نیچے جو ہے نا وہ چائے گر رہی ہے، تھوڑی تھوڑی سی کر کے گر رہی ہے، اور جو ٹائلز ہے نیچے، جو ایک صاف ستھرا فرش ہے، آپ جیسے چلتے جا رہے ہیں آپ کو نہیں پتا، آپ کے ہاتھ میں تو جسٹ کپ ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے پیچھے جو ہے وہ پورا میس کریٹ کر دیا ہے. چائے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ڈراپس میں ٹائلز کے اوپر گری ہے تو وہ اسٹینس لگ گئے ہیں نا، اور اگر کسی کپڑے کے اوپر گر گئی ہے تو پھر تو وہ اچھا خاصا آپ کو محنت کرنی پڑے گی اس اسٹین کو دور کرنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ یہ خطا وہ چیز ہے کہ آپ چلتے گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ خطا ہو گئی ہے. یہ وہ مسٹیکس ہیں جس کے بارے میں آپ کو اویئرنیس ہی نہیں ہے، یہ جسٹ بائی ایکسیڈنٹ آپ سے پرفارم ہو گئے ہیں یہ ایکٹس. تو یہاں پر خطایا کا ورڈ آپ کو سمجھ میں آ گیا. یا کا مطلب کیا ہے؟ خطایا یا کہ مائی مسٹیکس. اس کی پوری ٹرانسلیشن میں انشاءاللہ بعد میں لکھتی ہوں. اس کے بعد جو آپ کے پاس ورڈ آتا ہے کما. کما یہ ایک حرف ہے، اس کا میننگ کیا بنتا ہے؟ جسٹ لائک.
جسٹ لائک کہ جیسے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس بعدت. اب بعدت. اب بعدت کا پیٹرن کس ورڈ سے ملتا ہے؟ نصرتا. تو اس کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے نا، یہ والا جو، یہ بیسیکلی پاسٹ ٹینس ہے بعدتا آپ کا. یہاں پر ساتھ میں اس کی ایکسپلینیشن بھی لکھتی جاتی ہوں. بعدتا یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ پاسٹ ٹینس، یعنی فعل ماضی. بعد کا مطلب کیا تھا کمانڈ کا؟ کہ فاصلہ پیدا کر دیجئے. اب بعدتا، یہ جو تا ہے نا، اس کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے نا، یعنی کہ جو پرفارمر ہوتا ہے، جو ڈوور ہوتا ہے، وہ انتا ہوتا ہے، مینس یو. تو بعد تا کا کیا مطلب ہوا؟ کہ جیسے فاصلہ پیدا کیا آپ نے. یہ فاصلہ میرا پتہ نہیں کیوں بار بار فیصلہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز کر لیجیے گا. تو یہ فاصلہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا بعد تا. یہاں پر میں نے نصرتا کا لفظ کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ ناصرہ بیسیکلی موسٹلی اسٹوڈنٹس کو ناصرہ کا پیراڈائم جو ہے وہ یاد ہوتا ہے. تو ہوا نصرہ، ہما نصرہ، ہم نصروا، ہی نصرت، ہما نصرتا، ہن نصرنا، انتا نصرتا. انتا نصرتا کہ آپ نے مدد کی یا تم نے مدد کی. کیونکہ اردو میں آپ کا انتا کے لیے آپ تم بھی یوز کرتے ہیں، آپ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن عربک میں یو کے لیے جسٹ ایک ورڈ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے انتا. آپ نے فیمنن کے لیے بات کرنی ہے، یہ انتا استعمال ہوگا میسکولن کے لیے. فیمنن کے لیے ہوگا انتی. یہ جو زبر ہے یہ زیر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. حالانکہ فیمیلز کبھی زیر نہیں ہوتی ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ وائفز اینڈ کسٹمرز آر آلویز رائٹ. تو جو وائفز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ صحیح بات کرتی ہیں، وہ کبھی بھی غلط بات نہیں کرتی. تو یہاں پہ بعدتا. اب اس کا ہم ٹرانسلیشن لکھیں گے تو وہ کیا بنے گی بھائی؟ ٹرانسلیشن میں آپ کا آتا ہے کہ یو ہیو. ڈسٹینسڈ. اب کما بعدتا کا کمبائن میننگ کیا ہوا؟ کہ جیسے آپ نے فاصلہ پیدا کیا. یہ اگین فیصلہ ہو رہا ہے میرے خیال سے، یہ روزے کی وجہ سے ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ورڈ ہے ہمارے پاس وہ ہے بینا. بینا کا مطلب کیا ہے؟ بٹوین. یہ آپ لوگ پیچھے بار بار لکھا جا چکا ہے، اس لیے سمجھ آ چکی. اب اس کے بعد نیکسٹ ورڈ دیکھیں، بینل بین المشرقی. اور اس کے بعد ہے مغربی. اب مشرق اور مغرب کا میننگ سب کو پتہ ہے. اب کلاسیکل عربک کے اکارڈنگ یہ جو مشرق ہے نا، یہ جس ورڈ سے نکلا ہے وہ ہے شرق. اور یہ جو مغرب ہے یہ جس ورڈ سے نکلا ہے وہ ہے غرب. شرق اور غرب. اب شرق کسے کہتے ہیں اور غرب کسے کہتے ہیں؟ یہ جو شرق ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مینس ٹو بی فلڈ. ود لائٹ، یعنی نور سے بھر جانا. شرق کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر نور ہے اور وہ نور سے بھر گیا. اب یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سن رائز. سورج کس طرف سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق کی طرف سے. تو مشرق میں جو نور ہے وہ پھیل جاتا ہے، مشرق جو ہے وہ نور سے بھر جاتا ہے. اس کے بعد غرب. اس کا کیا میننگ ہے؟ غرب کا میننگ ہے مینس ٹو ڈس اپیئر. اب اس کا کیا ہے؟ یہ کس وجہ سے؟ سن سیٹ کی وجہ سے. کیونکہ سورج جو ہے وہ مغرب میں جا کر غروب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مغرب ہے وہاں پر روشنی جو ہے وہ ڈس اپیئر ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں اس کو مغرب کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بٹوین دا ایسٹ اینڈ دا ویسٹ.
اب دی ایسٹ اینڈ دی ویسٹ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر الف لام استعمال ہوا. جب ہم الف لام استعمال کرتے ہیں نا تو وہ اسپیسیفک ہو جاتی ہے چیز، اس کے لیے ہم پھر الف لام کے ٹرانسلیشن میں دی استعمال کرتے ہیں ان انگلش. تو اب اس پارٹ کی ٹرانسلیشن کیا بنے گی؟ کون سا رنگ میں نے استعمال کیا تھا فار ٹرانسلیشن؟ پرپل. اچھا میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتی ہوں پارٹ کو. اچھا یہ میں نے اب اس وجہ سے کی ہے کہ تاکہ جب آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ہائی لائٹڈ پارٹ کے اندر آپ لوگوں کی ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے. تو اب کیا ہے اس کا؟ ایسٹ اینڈ دی ویسٹ. اب یہاں سے نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ کنٹینیو. یہ آپ لوگوں کا پہلے پارٹ کا ایک پورشن تھا جس میں ہمارے کون کون سے ورڈ تھے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اب اس کا مطلب کیا تھا؟ اللہم کہ اے اللہ، باعد فاصلہ پیدا کر دیجئے، بینی میرے درمیان، و بین خطایای اور میری مسٹیکس کے درمیان، میرے سلپ اپس کے درمیان، وہ جو ایکسیڈنٹلی مجھ سے ہو گئی ہیں اور جس کی مجھے اویئرنیس بھی نہیں ہے. کما بعدت بین المشرقی والمغربی، جیسے کہ آپ نے فاصلہ پیدا کیا ہے مشرق اور مغرب کے درمیان. اب یہاں پر جو امیجری ہے، پہلے آپ لوگوں نے یہاں پر امیجری کے اوپر فوکس کرنا ہے. کون سی امیجری یہاں پہ اللہ نے استعمال کی ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو امیجری استعمال کی ہے نا وہ بیسیکلی ہے یہاں پر ایسٹ آیا، ویسٹ آیا. اب عام شہری علاقوں میں آپ کو مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلے کا احساس نہیں ہوتا. آپ امیجن کریں آپ صحرا میں اور آپ صحرا کے درمیان کھڑے ہیں، چاروں طرف آپ کے صرف اور صرف ریت ہے، ریت کے ٹیلے آپ کو نظر آ رہے ہیں، چاروں طرف آپ کو اور کچھ نہیں نظر آتا. اور پھر ایک طرف مشرق ہے اور ایک طرف مغرب ہے. آپ مشرق کی جانب دیکھیں گے تو آپ کو ایک لمبا صحرا نظر آئے گا، صرف ریت نظر آئے گی دور دور تک، جہاں تک آپ کی حد نگاہ ہے. مغرب کی جانب دیکھیں گے تو بھی آپ لوگوں کو ایسا ہی منظر نظر آئے گا، آپ کو مشرق اور مغرب قریب نظر نہیں آتا. اب میری جو خطائیں ہیں وہ میرے قریب ہیں، یعنی وہ میں نے کی تو اس کا وہ میرے قریب ہے نا، وہ میرے کھاتے میں لکھی ہوئی ہیں، میری بک کے اندر ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کی جا رہی ہے؟ رسول پاک نے کیسے اس چیز کو ایکسپلین کیا کہ جیسے مشرق کا اور مغرب کا فاصلہ ہے نا، کہ اتنا بڑا فاصلہ ہے میرے اور میری ان خطاؤں کے درمیان جو میں نے کر دی ہیں، جن کی مجھے اویئرنیس نہیں ہے، جو بائی ایکسیڈنٹ مجھ سے ہو گئی ہیں، آپ ان کے اور میرے درمیان ایک بڑا فاصلہ پیدا کر دیجئے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ جب فیصلہ پیدا ہو گیا تو پھر تو یہ کہ وہ لنک ہی موجود نہ رہا نا، اس خطا کے اور میرے درمیان وہ لنک ہی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ فاصلہ آ گیا اور ایک لمبا فاصلہ آ گیا. جب فاصلہ ہوتا ہے تو لنک نہیں ہوتا، اور جب لنک ہوتا ہے تو فاصلہ نہیں ہوتا. جو یہاں پر آپ کی جو امیجری تھی وہ ایسٹ اینڈ ویسٹ کی تھی. اب نیکسٹ پارٹ کی طرف ہم چلتے ہیں، اور نیکسٹ پارٹ سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہاں پر ایک اور چیز بتا دوں کہ عربک میں غریب لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے اور ہماری لینگویج کے اندر غریب کون ہے. ہم جب غریب لفظ استعمال کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ جو کہ فائنینشیلی ایک لوور سٹیٹ کے اندر ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ غریب ہے، کہ وہ اپنی ایک بیلنسڈ لائف ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، وہ ایک فائنینشیلی لوور پوزیشن میں. لیکن عربک میں جو غریب لفظ ہے نا، غریب لفظ کا مطلب ہوتا ہے اسٹرینجر. اسٹرینجر، اور اسٹرینجر کے اس سے کیا مراد ہے؟ اسٹرینجر سے مراد ہے کہ ہیئر ٹوڈے اینڈ گون ٹمارو.
اسٹرینجر سے مراد ہے کہ آج یہاں ہے لیکن کل وہ چلا جائے گا، وہ کل یہاں نہیں ہے، آج ادھر کل کہیں اور، کل کہیں اور، پرسوں کہیں اور. یہ غریب لفظ کا جو مطلب ہے نا عربک میں اس حساب سے لیا جاتا ہے. اب اس کے بعد جو نیکسٹ پارٹ ہے ہمارے پاس، نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس جی اللہم. اس کا میننگ ہمارا ہو چکا ہے اس لیے میں ٹک لگا رہی ہوں کیونکہ اس کو ہم دوبارہ ایکسپلین نہیں کریں گے. نیکسٹ ورڈ ہے آپ کا نکینی. باعد کا مطلب سب کو سمجھ آ گیا. باعد کا مطلب کیا تھا بھلا، ذرا ریکال کریں. فاصلہ پیدا کرنا، اور یہ ریکویسٹنگ کی فارم تھی. کمانڈنگ کا صیغہ ہے لیکن ان اے ریکویسٹ فارم. اس کے بعد باعدتا، باعدتا کہ فاصلہ پیدا کیا آپ نے، کہ آپ نے فیصلہ پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کہ اللہ جیسے آپ نے فاصلہ پیدا کیا ہے مشرق اور مغرب کے درمیان، اس طرح فاصلہ پیدا کر دیجئے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان، میری اور میرے خطاؤں کے درمیان. گناہوں نہیں، خطا. اب نکینی، یہ ان اے کلاسیکل عربک جس ورڈ سے نکلا ہے یہ کیا بات ہوئی گئی، in a classical Arabic. This word comes from a root which means to brush off. To brush off, scrub off. اب اس پارٹ کو نا بہت دھیان سے سننا، یہ بہت مزے کا ہے. ٹو برش آف، ٹو اسکرب آف فرام می. اب یہاں پر بھی آپ کے پاس دو پارٹس تھے. ایک پارٹ ہے آپ کا نکی اور یہ نی، ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا مطلب ہے کہ جس طرح کسی چیز کے اوپر کوئی داغ لگتا ہے نا، اور اس داغ کو صاف کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو اسکرب کرتے ہیں، اس کو برش کرتے ہیں تاکہ وہ داغ جو ہے وہاں سے وہ نکل جائے. تو نکینی کا مطلب ہے کہ جس طرح سے وہ اسکرب کیا جاتا ہے نا اور برش کیا جاتا ہے، آپ اس طرح سے وہ اسکربنگ ایسی کر دیں مجھ سے کہ وہ جو خطائیں ہیں میری، وہ جیسے ان کا نا جو افیکٹ ہے وہ ختم ہو جائے. تو اللہم نقینی، اس پورے کو ایکسپلین کر کے نا پھر میں آپ لوگوں کو اس کا میننگ سمجھاتی ہوں. من خطایا اور پھر آگے یا، تو یہاں پر بھی آپ کے دو پارٹس بنے. ایک پارٹ ہے آپ کا خطایا اور ایک ہے آپ کا یا. تو یہ خطایا کا مطلب کیا ہے، خطائیں، مسٹیکس، اور من فرام مائی سنس یا مسٹیکس فرام مائی مسٹیکس. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو چیز آتی ہے وہ کیا ہے، کما. کما کا ہم نے مطلب دیکھا ہے پیچھے بھی کہ جیسے، کما یونکا، کما یونکا کہ جیسے آپ نے ختم کیا یا ریموو کیا یا برش آف کیا، اسکرب آف کیا. یونکا از دا پیسو فارم. یہاں پر میں جسٹ پیسو فارم لکھوں گی. دیکھیں وہاں پر باعد استعمال ہوا تھا کمانڈنگ فارم میں، اور اسی کا آپ کا جو ہے وہ پاسٹ ٹینس استعمال ہوا سیکنڈ پرسن پروناؤن کے ساتھ. پاسٹ ٹینس استعمال ہوا سیکنڈ پرسن پروناؤنس کون سا، انتا مینس یو. اب یہاں پر کیا ہے، نکینی، یہاں پر بھی یہ ریکویسٹ کی فارم ہے. اور اس کے بعد دیکھیں یونکا،
یونکا میں یہ آپ کا پیسو فارم آ جاتی ہے. یہ آپ لوگوں نے ابھی نہیں پڑھی ہوئی، اس لیے یہاں پر جسٹ میں بتا رہی ہوں کہ یہ پیسو فارم ہے. تو یہاں پر ہم میننگ کیا لکھیں گے؟ جسٹ ایز یو ریمووڈ. اب کیا چیز ریموو ہوئی ہے، اس کے لیے ہمیں نیکسٹ ایکسپلینیشن میں جانا ہے. اب اس کے بعد جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے وہ صوب. جو صوب ہے نا، اس کو عربک میں کہتے ہیں کلاتھس. یہاں پر میں اس کا میننگ لکھ دیتی ہوں، کلاتھس. یونکا کما یونکا جسٹ ایز removed from my mistakes. اس کے بعد آپ کا نیکسٹ جو ورڈ آتا ہے الابید. تو یہ جو ابیدو ہوتا ہے نا، اس کا میننگ ہوتا ہے وائٹ. تو الثوب الابید کا کیا مطلب ہے؟ وائٹ کلاتھ. اب اس کے بعد من الدنسی، من الدنس. اب اس کا کیا میننگ آتا ہے؟ In a classical Arabic, it means something that drops and leaves a stain. اب اس سے کیا مراد لی جا سکتی ہے؟ فار ایگزامپل کیچپ. کیچپ، اب یہ کیوں؟ یا چائے، یا اچار، یا پھر چکن کڑھائی. ایسا ہی ہے، روزہ ہے سب کا، تو میرا دل ہے کہ کچھ ایسے نام لے لیے جائیں. اب من الدنسی اور کلاسیکل عربک میں یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ وائٹ کپڑے کے اوپر، امیجری دیکھیں یہاں پر. پہلے کیا ہے؟ ثوب الابید یعنی وائٹ کلاتھ. من الدنسی وائٹ کلاتھ ہے، اور کوئی ایسی چیز ہے جو اس وائٹ کلاتھ کے اوپر گری ہے اور اس نے اس کے اوپر سٹین چھوڑ دیا ہے، یعنی داغ. ایک سفید کپڑے کے اوپر ایک گہرا داغ. کیچپ ہے، آپ کی وائٹ شرٹ ہے، آپ اس وائٹ شرٹ کے اوپر کیچپ گرا دو، داغ لگ جائے گا، اور بڑا گہرا داغ لگ جائے گا. ایسا ہی ہے. اب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کے اس پارٹ کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ پہلا پارٹ کیا تھا؟ فاصلہ پیدا کر دیجئے. دوسرا پارٹ ہے اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابید من الدنس، کہ جیسے آپ نے برش آف کیا وائٹ کلاتھ کو اور اس کو اس سٹین سے پاک کر دیا نا، اسی طرح جو سٹینز مجھ پر لگ چکے ہیں میری خطاؤں کے، میری مسٹیکس کے، مجھے ان سے پاک کر دیجئے، مجھے ان سے صاف کر دیجئے. اب اس پارٹ میں کس چیز کی بات کی جا رہی ہے؟ آفٹر افیکٹس کی. یہ سارے پارٹس میں بعد میں لکھ کے بھی بتاؤں گی. آفٹر افیکٹس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ کوئی چیز آپ سے ہوئی، خطا ہوئی. ایک تو یہ تھا کہ آپ نے کوئی ایکشن پرفارم کر دیا. اب اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ اس ایکشن کے کچھ آفٹر افیکٹس بھی ہوتے ہیں. صرف گناہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا کہ آپ سے ایک گناہ ہو گیا، وہ ایکشن پرفارم ہو گیا. اس ایکشن کے آفٹر افیکٹس بھی ہوتے ہیں جو بعد میں آپ کو بھگتنے پڑتے ہیں. گناہوں کے اثرات ہیں جو رہ جاتے ہیں اور ان اثرات کے نتائج نکلتے ہیں. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر کون سی امیجری استعمال کی ہے کہ وائٹ کلاتھ ہے اور اس کے اوپر کوئی ایسی چیز گر رہی ہے. جو گرنا تو ایک ایکشن تھا نا، کہ ایک تو یہ تھا کہ اس کے اور میرے درمیان اتنا فاصلہ پیدا ہو جائے کہ وہ دوبارہ سے نہ گرے. لیکن اب جو گر چکی ہے چیز،
وہ وائٹ کلاتھ کے اوپر کیا ہے، نشان تو چھوڑ چکی ہے. اب کیا ہے کہ اس کو برش آف کر دیا جائے، اس کو کلین کر دیا جائے. کلین کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اب یہ جو داغ ہے یہ کوئی آسانی سے تو نہیں کہ ایسے ہی پانی کے نیچے رکھا اور وہ داغ خود بخود کھل کے نکل جائے گا، ایسا تو نہیں ہے. آپ کو تھوڑا سا کپڑے کو رگڑنا پڑے گا، اس کے اوپر ایفرٹ ایگزرٹ کرنی پڑے گی، ایسا ہی ہے. تو یہاں پر نکینی کا مطلب کیا ہے؟ اسکرب آف، برش آف، کہ اس کو تھوڑا سی ایفرٹ کے ساتھ، فورس کے ساتھ جو اتارنا پڑتا ہے. اور یہ فورس کیوں لگائی جاتی ہے؟ یہ اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ داغ جو ہے وہ مکمل نکل جائے، داغ کی باقیات باقی نہ رہیں، ایسا ہی ہے. اور وائٹ کلاتھ کو آپ دیکھیں کہ جو وائٹ کلاتھ ہوتا ہے نا، باقی رنگوں کے کپڑے ہوتے ہیں اس کے اوپر داغ لگ بھی جائے تو خیر ہے، کہ اگر آپ اس کو تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ بھی، فورس کے ساتھ دھونا تو وہ آپ کا گزارا جل جاتا ہے، کہ ڈارک رنگ کے اندر اتنا پرومیننٹ نہیں ہوتا وہ. لیکن جو وائٹ ہے، جو کریم کلر ہے، یا پھر جو سکن کلر ہے، میننگ کے جو لائٹ کلرز ہیں، اگر کوئی ایسی چیز اس کے اوپر گری ہے نا جو داغ چھوڑ گئی ہے، آپ کو ایفرٹ لگانی پڑے گی، فورس لگانی پڑے گی، پھر جا کے کہیں پر وہ کپڑا آپ کے پہننے کے قابل ہوگا، ایسا ہی ہے. اب رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام نے کیسی مجری استعمال کی کہ اللہ تعالیٰ ایک تو وہ فاصلہ پیدا کر دیجیے، اور اس کے بعد جو خطائیں سرزد ہو گئی ہیں نا اب مجھ سے، اب میری ان خطاؤں کی وجہ سے جو مجھ پہ داغ لگ گئے ہیں، جو دل کے اوپر میرے داغ لگ چکے ہیں، جو بلیک سپاٹس لگ چکے ہیں، اب وہ بلیک سپاٹس میرے دل سے اتار دیجیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ جو آفٹر افیکٹس ہیں ان خطاؤں کے وہ ختم ہو جائیں. کیونکہ صرف گناہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا، ایک تو وہ گناہ جو آپ نے کیا ہے، نافرمانی کا ایکٹ، ایک تو وہ آپ کے لیے بڑا خطرناک ہے. اس نافرمانی کے ایکٹ کو پرفارم کرنے کے بعد وہ نافرمانی کا ایکٹ جو کالا داغ جو آپ کے دل کے اوپر چھوڑ گیا نا، وہ بھی آپ کے لیے بڑا خطرناک ہے. تو رسول اللہ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ وہ داغ بھی دھل جائے، وہ داغ بھی باقی نہ رہے. ایک تو ایکشن جو پرفارم ہوا وہ ختم ہو جائے، اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں. تو مطلب کیا ہے اس پارٹ کا، کہ جب میں غلطی کرتی ہوں یا ایکسیڈنٹلی مجھ سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی سٹین میرے دل کے اوپر چھوڑ دے گی، تو وہ سٹین بھی اتارنا ہے. صرف یہ نہیں کہ اس گناہ کو چھوڑ دینا ہے، وہ جو گناہ ہو چکے، وہ جو خطائیں ہو چکی، ان کے سٹینز باقی ہیں، اب وہ سٹینز اتارنے ہیں، ان کو برش آف کرنا ہے، اسکرب آف کرنا ہے. ان کو کون کر سکتا ہے؟ صرف مالک کر سکتا ہے، اللہ کر سکتا ہے. اب اس سٹین کو پاک کرنے کا رسول پاک علیہ صلاۃ والسلام نے امیجری جو ہے یہاں پر وائٹ کلاتھ اور سٹینز کی استعمال کی. یہ بھی میں ادھر لکھ دیتی ہوں، امیجری اینڈ سٹینز. وہاں پر کون سی تھی؟ ایسٹ اینڈ ویسٹ کی امیجری تھی. تو یہاں پر یہ جو سٹینز ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ہیں آفٹر افیکٹس آف مائی مسٹیکس. کیونکہ نافرمانی جب کی جاتی ہے نا، ایک بڑی خوبصورت بات میں نے پڑھی تھی کہ بیسیکلی جو گناہ ہے یہ ہے کیا، کیونکہ گناہ کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایکٹ پرفارم نہیں کرنا لیکن آپ پھر بھی کرتے ہیں، تو گناہ صغیرہ اور کبیرہ وہ کیٹیگریز آ جاتی ہیں. خطا میں کیا ہوتا ہے کہ مسٹیکنلی آپ سے وہ چیز ہو جاتی ہے، آپ کو اویئرنیس بھی نہیں ہوتی کہ یہ ہو رہا ہے، کب آپ کی ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے، کب آپ سلپ اپ کر رہے ہو. تو یہ چیزیں، تو ایک تو وہ ایکشن پرفارم ہو جاتا ہے. لیکن جب گناہ انسان کر رہا ہوتا ہے نا، اس وقت اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس ذات کی وہ نافرمانی کر رہا ہے وہ ذات کون سی ہے اور وہ ذات کتنی بڑی ہے. کیونکہ جب آپ ڈس اوبیڈینس کا ایکٹ پرفارم کر رہے ہو تو ڈس اوبیڈینس جس کی کر رہے ہو یہ دیکھو کہ وہ ذات کون سی ہے جس کو آپ ڈس اوبے کر رہے ہو. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. گناہ کی بات تو بعد میں آ جائے گی، پہلے تو یہ بات آ جاتی ہے کہ ڈس اوبے آپ کس کو کر رہے ہو. یہ ڈس اوبے کرنا یہ آپ کا گناہ بن جاتا ہے، یہ آپ کی خطا بن جاتی ہے جو کہ آپ کو اویئرنیس ہی نہیں ہے جو آپ نے کر دی. اس کے بعد یہ جو ڈس اوبیئنگ کا ایکٹ تھا یہ آپ کے دل کے اوپر داغ چھوڑ کے چلا گیا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک بلیک سپاٹ لگتا ہے، اور جتنے گناہ ہوں گے اتنے بلیک سپاٹس دل کے اوپر لگتے جائیں گے. اور جب ایک انسان ہے نا اس کے پاس چانس ہے کہ وہ گناہ کر سکے، اس وقت اگر وہ گناہ سے رک جاتا ہے نا تو اس کے دل کے اوپر وائٹ سپاٹ لگتا ہے. وہ بلیک سپاٹ نہیں لگتا، پھر وائٹ سپاٹ لگتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنے بلیک سپاٹ اکٹھے ہو چکے ہیں. اب یہ جو بلیک سپاٹس ہیں
اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے، ان خطاؤں سے روک دے، ہمارے درمیان اتنا فاصلہ پیدا ہو جائے یا فاصلہ پیدا ہو جائے کہ وہ خطائیں ہم سے دوبارہ سرزد ہی نہ ہوں. لیکن جو خطائیں ہو چکی ہیں اور ان کے آفٹر افیکٹس ہمارے دل کے اوپر اب ایک داغ کی صورت میں، دھبوں کی صورت میں موجود ہیں، تو اب ان کو کون صاف کر سکتا ہے؟ ان سے ہمارے دل کو پاک کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے. اللہم نقینی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، کہ جیسے آپ ایک سفید کپڑے کو نا ایک ایسی چیز سے پاک کر دیتے ہیں جو اس کے اوپر داغ چھوڑ جائے، ویسے ہی میرے دل کی زمین کو بھی ان تمام داغوں سے پاک کر دیں جو میری خطاؤں نے اس دل کے اوپر چھوڑ دی ہیں. تو یہ اس پارٹ کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہے. نیکسٹ جو پارٹ آتا ہے ہمارے پاس، اس پارٹ میں کیا ہے؟ اس پارٹ میں ہے کہ اللہم، اللہم یہ ہو چکا ہے ہمارا. اس کے بعد اللہم اغسلنی، یہاں پر بھی آپ کے پاس دو پارٹس ہیں، اغسل اور نی. واش می، اللہم اغسلنی، یہاں پر آگے کیا آئے گا؟ من، فرام، خطا یا مائی مسٹیکس، فرام مائی مسٹیکس، کہ اللہم اغسلنی من خطایا. یہاں پر بھی آپ کے پاس دو پارٹس ہیں. یہ میں بار بار مینشن اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ ذہن میں بیٹھ جائے. تو ادھر ہمارے پاس ٹرانسلیشن کیا بنے گی کہ او اللہ، واش می. اغسلنی غسل سے ہے، مطلب کہ واش می فرام مائی مسٹیکس. اب اس امیجری کو ذرا آپ نے دیکھنا ہے. یہاں تک کا پارٹ یہ ہے. اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں بالماء، ماء کہتے ہیں واٹر کو. یہ با کا مطلب آئے گا ود، اور یہ جو ماء ہے اس کا مطلب آئے گا واٹر. تو کیا آ گیا؟ ود واٹر. کہ اب کیا کرنا ہے کہ مجھے جب واش کرنا ہے نا اللہ تعالیٰ نے میری خطاؤں کو، تو ان خطاؤں کے لیے میں نے کیا استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پاک کر دیجئے میری خطاؤں سے. تو اس کے لیے استعمال کیا کیجئے کہ کس چیز سے پاک کرنا ہے؟ بالماء، ود واٹر. اب اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے وسلجی، سلج. یہ کہتے ہیں ان اے کلاسیکل عربک it means snow. اب پانی کی تو سب کو سمجھ آ جاتی ہے بھئی کہ پانی کے ساتھ واش کرنا ہے، سنو کے ساتھ واش کرنا ہے. یہ سیکنڈ امیجری تھی. اب ادھر ایک اور امیجری ہے، وہ کیا ہے؟ والبرد. یہ لاسٹ ورڈ ہے اس دعا کا. اور ان اے کلاسیکل عربک اس کا میننگ کیا آتا ہے بھئی؟ ان کلاسیکل عربک اٹ مینس آئس. آئس. اب یہاں تک کی بات ہو گئی. اب اس کے اندر آپ لوگوں کو کیا چیز مل رہی ہے؟ امیجری مل رہی ہے پانی کی، سنو کی، اور کس چیز کی؟ یہاں پر میں اس کو بھی ہائی لائٹ کر دی ہوں، واٹر کے پارٹ کو. واٹر کی، سنو کی اور آئس کی. اب ایسا کیوں ہے؟
رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے کہ فاصلہ پیدا ہو جائے خطاؤں کے درمیان اور میرے خطاؤں کے درمیان، کہ وہ دوبارہ خطائیں سرزد ہی نہ ہوں، جن کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، وہ پھر مجھ سے سرزد نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو خطائیں مجھ سے سرزد ہو گئی ہیں وہ میرے دل کے اوپر سپاٹس چھوڑ گئی ہیں، بلیک سپاٹ چھوڑ گئی ہیں نا، تو آپ برش آف کر دیں ان سپاٹس کو، اسکرب آف کر دیں، میرے دل کے اوپر سے وہ ایسے غائب ہو جائیں کہ جیسے سفید کپڑے کے اوپر سے داغ آپ دھو دیتے ہیں اور وہ صاف ہو جاتا ہے نا بالکل، اور پتہ ہی نہیں لگتا کہ کبھی اس کے اوپر داغ لگا بھی تھا، اس طرح سے میرے دل کی زمین پاک ہو جائے، برش آف ہو جائے وہ ساری خطاؤں کا آفٹر افیکٹ۔ اب اس کے بعد اللہم اغسلنی، اور اے اللہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھے دھو دیجئے، واش می آف، کس سے؟ میری خطاؤں سے، ود واٹر، ود سنو اینڈ ود آئس۔ یہ جو امیجری ہے نا پانی کی، سنو کی اور آئس کی، بلاغہ کے اکارڈنگ یہ اپنے بیسٹ لیول پر ہے، بیسٹ لیول پر ہے یہ امیجری۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بلاغہ کیا کہتے ہیں کہ آپ ایسی زبان استعمال کریں کہ جو ایک سوچنے والا ذہن و دل ہے نا، وہ دل کے اندر نا حرارت پیدا ہو جائے، ہجانی کیفیت پیدا ہو جائے اس دل کے اندر، اور وہ اس کو سوچنے کے اوپر مجبور کر دے۔ یہ بیسیکلی بلاغت ہوتی ہے لینگویج کی، اور عربی زبان بلاغت کے اعتبار سے بہت رچ لینگویج ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امیجری کو استعمال کیا۔ اب آپ دیکھیں جب ہم مسٹیکس کرتے ہیں اور ہمیں ان مسٹیکس کا نہیں پتہ اور ہم دور 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 نکل جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ یہ پارٹ جو ہے نا، پہلا پارٹ آپ کا کیا ہے؟ مسٹیک سے ڈسٹنس کا ہے۔ سیکنڈ پارٹ آپ کا کیا ہے؟ مسٹیکس کے آفٹر افیکٹس کا ہے۔ تھرڈ پارٹ آپ کا کیا ہے؟ مسٹیکس کی کانسیکوینسز کا ہے، ریزلٹس کا ہے۔ جب ہم ایک گناہ کرتے ہیں، ایک لوور لیول کے گناہ ہے، میں اب آپ لوگوں کو یہاں پر ایک بلڈنگ بنا کے دکھاتی ہوں۔ بلڈنگ میری عجیب سی ہوگی، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کمپرومائز کر لینا ہے۔ یہ ہماری ایک بلڈنگ ہے اور اس میں ہمارے پاس ایک یہ لیول ہے، یہ لیول جا رہا ہے ہماری خطاؤں کا۔ یہاں پر میں لکھتی ہوں خطا لیول 1۔ اس کے بعد نیکسٹ پارٹ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے خطا لیول 2، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد میں دراصل اس کلر کو نا مزید ڈارک کرنا چاہ رہی ہوں، ڈارک لک دینا چاہ رہی ہوں۔ یہ تو پھر سے ویسا ہی ہو گیا۔ اچھا بھائی گزارا کر لیں، یہ جو ہے ہمارا خطا کا، بلکہ ایک منٹ، اب ٹھیک ہے، یہ جو ہے ہمارا یہ خطا کا لیول 3 ہے۔ اب مجھے بتائیں اس کے اندر آپ کو کلرز کے اندر ڈفرینس پتہ چل رہا ہے؟ یہ آپ کی لوور لیول کی خطائیں ہیں، ٹھیک ہے، اتنا ڈارک افیکٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے، ان کا اس سے زیادہ سخت ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہے، ان کا ڈارکش ٹون کے اندر چلا گیا۔ جیسا گناہ ہوگا ویسی سزا ہوگی۔ تو جب جہنم کے اندر گناہوں کی وجہ سے انسان جائے گا تو مسٹیکس کیا کرتی ہیں؟ اور مسٹیکس لیڈز اس ٹو دا ہیل فائر۔ تو جتنی سویر مسٹیک ہوگی، جتنے انٹینس لیول کی مسٹیک ہوگی، اتنے سویر پنشمنٹ ہوگی، اتنے انٹینس لیول کی آگ ہوگی۔ بات سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ تو اب یہ جو ایک لیول ہے اور ایک یہ لیول ہے، اب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کو، سنو کو اور آئس کو کیوں استعمال کیا؟ جب داغ گاڑھا ہوتا ہے نا تو اکثر لوگ تو اس کو اتارنے کے لیے گرم پانی استعمال کرتے ہیں نا، لیکن موسٹلی جو ہے نا وہ
جو کولڈ واٹر ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ کولڈ واٹر سے کیا ہوتا ہے کہ وہ داغ جو ہے وہ پینیٹریٹ نہیں کرتا صحیح سے پہ، اور وہ نکل جاتا ہے آسانی سے. تو کولڈ واٹر کے ساتھ اس داغ کو نکالا جاتا ہے. اب ایک سمپل سا سٹین تھا، اس کو پانی سے دور کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے لیے جو ایک آگ جلی ہے جہنم کی، وہ لوور لیول کی یعنی خطا لیول 1 کی ہے. اس کے بعد آپ نے خطائیں جو ہے وہ مزید انٹینس لیول کی کر دی ہیں، تو آپ کے لیے جو آگ ہے اس سے زیادہ برے سویر انداز میں جل رہی ہے، ان ہیل فائر. اس کے بعد جو نیکسٹ لیول ہے اس کے اندر تو وہ ڈارکش ٹون آ چکی ہے. جیسے ہوتا ہے نا وہ لاوا کو دیکھیں، جب وہ آگ کے ساتھ اس کا جو ٹیکسچر ہوتا ہے، اس کے جو کلر ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ جل جل کے اس کا کیا بن چکا ہوتا ہے. تو ایک سمپل آگ جو آپ دیکھتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن جو لاوا ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو جتنی سخت خطائیں ہوں گی اتنے ان کے سخت کانسیکوینسز ہوں گے. اور جتنا عام داغ ہے اس کے لیے پانی بھی استعمال ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کو سنو استعمال کر سکتے ہو، اس کے بعد آپ کو آئس استعمال کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، ہائر سے ہائر لیول پر جانا پڑے گا ان مسٹیکس کے آفٹر افیکٹس کو دور کرنے کے لیے، ان کے داغوں کو دور کرنے کے لیے، اور ان کے کانسیکوینسز سے بچنے کے لیے. تو یہ جو تھرڈ پارٹ تھا آپ کا، یہ تھا آپ کا کانسیکوینسز کے لیے. تو اب میں یہاں پر تھرڈ پارٹس بائی پارٹ جو ہے وہ یہ مینشن کرنے لگی ہوں کہ ان کے اندر ہم نے کور کیا ہے. تو پارٹ 1 کے اندر کیا تھا کہ ڈسٹینس می فرام مائی مسٹیکس. ایسا ہی ہے. اس کے بعد سیکنڈ کے اندر ہم نے کیا ہے بھائی، سیکنڈ پارٹ کے اندر ہم نے کیا ہے کہ برش آف یا اسکرب. جگہ بچی ہے میرے پاس، جگہ ہی نہیں بچی آگے. میں اس کو یہاں سے ریموو کر رہی ہوں، سمجھ آپ کو آ گئی ہے، اپنے نوٹس میں لکھتے ہیں. اسکرب آف دی اسٹین means the after effects. Of my mistakes. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر خطا کی بات ہوئی ہے، یہاں پر آپ کی اس کی بات ہی نہیں ہوئی گناہ کی، یہاں پر خطا کی بات ہو رہی ہے، اور اتنا انٹینس لیول ہے. اس کے بعد تھرڈ میں کیا ہے ہمارے پاس کہ پروٹیکٹ می، اللہم اغسلنی. جب واش آف کر دیا جائے گا وہ گناہ بچے ہی کوئی نہیں، کوئی اس کے جو باقیات تھی وہ بھی نہیں بچیں. اس کے بعد کانسیکوینسز بھی ختم ہو گئے. اس کے بعد آپ کے لیے جہنم میں وہ آگ نہیں جل رہی، اس گناہ سے ریلیٹڈ جو پنشمنٹ تھی وہ ختم ہو گئی. جب گناہ ہی ختم ہو گیا، باقی نہیں رہا، اس کی باقیات باقی نہیں رہیں، تو پنشمنٹ پھر کہاں سے باقی رہے گی. اینڈ دین پروٹیکٹ می، یہ بیسک میننگ تھے ان تینوں پارٹس کے اندر جو میں یہاں پہ لکھ رہی ہوں. فرام the consequences, from the results or consequences of my mistakes. یہاں پر میں اس پارٹ کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں، یہاں پر میں آفٹر افیکٹس کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں، اور یہاں پر میں ڈسٹینس کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں. تو ابھی تک ہم نے جو 3 پارٹس اس دعا کے کور کیے ہیں، ان تینوں کے اندر جو امیجری رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلام نے استعمال کی، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی زبردست امیجری تھی، اور بلاغت کے اعتبار سے اپنے ہائی لیول کو یہ ریچ کر رہی ہے. اور جو آخری پارٹ ہے جس کے اندر الماء، الثلج اور البرد یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، ان کے اندر کیا ہے کہ جتنے ہائی لیول کا گناہ ہے اتنے ہائی لیول کی جو ہے وہ کولڈ فارم استعمال کی جا رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. اور جو آگ ہے اس کو کیا چیز ختم کرتی ہے؟ پانی.
اس کو پانی ختم کرتا ہے. اور اس کے بعد جتنی انٹینس لیول کی آگ ہوگی، اگر وہاں پہ سنو آ جائے ختم ہو جائے گی، آئس آ جائے ختم ہو جائے گی. وہ جتنی حرارت ہے، انٹینس لیول کی حرارت ہے، تو انٹینس لیول کی کولڈ فارم میں وہاں پہ استعمال کی جا رہی ہے. سمجھ پا رہے ہیں؟ تو یہ اس طرح سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کے اندر جو ہے وہ امیجری استعمال کی ہے. اب اس دعا کو ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ہم اس لیکچر کو اینڈ کریں گے. دیکھا مجھے اندازہ تھا کہ آج ہم ایک ہی دعا کو کور کر پائیں گے. اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب. اب اس کی مجھے ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سمجھ آ چکی ہے. اس کے بعد اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابید من الدنس. اس کے بعد اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد. یہ دعا ہے. اب یہ آپ دیکھیں کہ آپ اگر مکمل فوکس کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ از مائی پریارٹی، اس کے بعد آپ یہ دعا کرتے ہیں اور پھر آپ اعوذ باللہ پڑھ کے اپنی نماز کی ابتدا کرتے ہیں. اور اس دعا کے اندر پھر جب آپ بار بار اگر یہ دعا دہرائیں، آپ کی خطاؤں اور آپ کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ کی خطاؤں کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، یعنی سٹینز ختم ہو جائیں گے. اور ان سٹینز کے جو کانسیکوینسز آنے تھے وہ کانسیکوینسز بھی ختم ہو جائیں گے. تو پھر یہ کتنی خوبصورت اور مکمل دعا ہے جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہے. آج پورے 1 گھنٹے کا لیکچر ہوا ہے، لیکن مجھے یقین ہے یہ 1 گھنٹہ ہم لوگوں کی زندگیوں کو بدل دے گا. اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.